बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज का वीडियो हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तमगों की जो बंदर बांट की गई है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है, आसिफ अली जरदारी साहब को मेंटली फिजिकली अनफिट करार दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है ये आपके सामने रखेंगे। और तीसरा हिस्सा है आतिफ असलम के साथ सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो तमगों का जनाजा है, जरा धूम से निकले, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हिलाल इम्तियाज किन किन को दिया गया है, किन किन को नवाजा गया है, ये आपके सामने रख देते हैं। अली हैदर गिलानी साहब, इनका कोई कारनामा आप मुझे बता दें। अली हैदर गिलानी यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे, इसके अलावा इनका और कोई कारनामा नहीं है। अलबत्ता जो इनका कारनामा मुझे याद है, अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम में आपने देखा था कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तब इन्होंने बाकायदा बोलियां लगाई थी, पैसे तकसीम किए थे, गड्डियां तकसीम की थी। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इनकी एक कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके साथ। तो उनमें ये बात कर रहे थे कि मेहरबानी कर लें, हमने उनको कहा है, वो बंदे हमारे साथ हैं। और आपको मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना इंतखाबात याद होंगे सेनेट के, जब हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में इस्लामाबाद की नशिस्त से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए थे। तो इनमें इनका बड़ा किरदार था, यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अली हैदर गिलानी का, और इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये जो किरदार था, ये बदनाम ज़माना किरदार, और इस बिना पर मुझे लगता है कि इनको अवार्ड देना बनता है। दूसरी बात, ख्वाजा अनवर मजीद, आपको याद है वो ओमनी ग्रुप वाले, सिंध बैंक वाले, आसिफ अली जरदारी साहब की शुगर मिल्स वाले, ख्वाजा अनवर मजीद, इनके साथ और भी बहुत सारी मिल्स थी। सिंध में ये कहा जाता था, अक्सर अब भी कहा जाता है कि सिंध में इतनी मिल्स हैं और इतनी में इतनी जो आसिफ अली जरदारी साहब की मिल्स हैं, और ये उनको संभालते थे ओमनी ग्रुप को। और ख्वाजा अनवर मजीद इनका नाम है, इनके साहिबजादे का नाम ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद है, वो भी बरसरे पैकार हैं, यानी आसिफ अली जरदारी साहब को बचाने के लिए। उमर फारूक ज़हूर को अवार्ड दिया गया हिलाल इम्तियाज, किन खिदमात के एवज? ये वही घड़ी वाले हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर केस किया था, और उमर फारूक ज़हूर ने एक इंटरव्यू भी दिया था सलीम खान साफ़ी को। सलीम खान साफ़ी ने उस इंटरव्यू में उमर फारूक ज़हूर की जो घड़ी थी वो चूमी थी, और ये कहा था कि दुनिया में सिर्फ ऐसी 2 घड़ियां हैं, एक आपके पास है, एक किसी और के पास है। मोहम्मद बिन सलमान ने वो घड़ी इमरान खान को गिफ्ट की थी। उसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी के जरिए, फराह घोगी के जरिए, जुल्फी बुखारी के जरिए वो घड़ी बेच दी थी, और वो घड़ी दी गई थी उमर फारूक ज़हूर को। उमर फारूक ज़हूर ने इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया, और इस बिना पर शायद उनको अवार्ड देना बनता है। कहा क्या जाता है कि गिरा कदर खिदमात के एवज आपको ये तमगा दिया जा रहा है, या फिर आला खिदमात के एवज। लेकिन ये सब आप जानते हैं कि घड़ी वाला। उसके बाद हसन अयूब पर आ जाते हैं। हसन अयूब, जिनका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो अपने ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान को बज़ाहिर कैदी नंबर 420 कहकर मुखातिब करते हैं, और वो कहते हैं कि नाअहल हैं इमरान खान। हसन अयूब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात का बल्ले वाला केस आया था, तब इन्होंने जो कहा था कि नौरीन रो रही है, उसके बाद हसन अयूब साहब की जितनी छितर की गई और उसके बाद छतरोल की गई, ये आप सब ने देखी होगी, सिर्फ इसी बिना पर कि ये नून लीग के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन हैं, इनको एक अवार्ड से नवाजा गया। कामरान शाहिद, आपको याद होगा, कामरान शाहिद जिन्होंने उस्मान डार, जो कि मखवी थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान उस हवेली पे किया था जो कि इनके वालिद शाहिद साहब की हवेली है, और कामरान शाहिद साहब ने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया था दुनिया न्यूज़ के कैमरों की फुटेज में। आपने एक गैर मामूली फुटेज देखी थी जिसमें आपको वो नज़र आ रहा होगा कि वो वर्दी वाला मुबैना तौर पर नज़र आ रहा था बंदा। बहरहाल उसके बाद कामरान शाहिद साहब ने ये बताया कि मैंने इंटरव्यू कर दिया, तो किसी की क्या मजाल कि मेरे इंटरव्यू करने के बाद भी कोई उस्मान डार को अंदर रखे। आपको एक और सीन याद दिलाऊं कि उस्मान डार ने ये बता दिया था ख्वाजा आसिफ को एक जवाब देते हुए कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था कामरान शाहिद को, उस इंटरव्यू की हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और मौके पर कामरान शाहिद को पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के घर से बाकायदा धुतकार कर निकाला गया था। वो आर्मी चीफ कौन है आप सब जानते हैं, वो कौन था। उसके अलावा मुनीब फारूक साहब, आप सब जानते हैं, आपस की बात नजम सेठी के साथ। उसके बाद अब जो मुनीब फारूक का जो तारुफ है वो टी से शुरू होता है, टी पे ख़त्म होता है। जो बीच के 2 अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने नहीं दोहरा सकता,
اور انہوں نے انٹرویو کیا تھا شیخ رشید احمد کا. اس کے علاوہ ان کی کوئی گراں قدر خدمات ہیں تو مجھے بتا دیں, سوائے اس کے کہ یہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اور ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک کام کرتے ہیں کہ سامنے والے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ نہیں ماننا, مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہیں ماننا, کیا کر لیں گے؟ تو اس کے بعد فیصلہ نہیں مانا گیا, بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. وہ جون ایلیا کا شعر آپ سب کے ذہنوں میں یاد ہوگا. نصر اللہ ملک صاحب این ٹی پی ٹی آئی, شدید این ٹی پی ٹی آئی, اور شدید این ٹی پی ٹی آئی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مریم نواز کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹر ہیں. مزمل سہروردی این ٹی پی ٹی آئی زیادہ ہیں, پرو پی ایم ایل این کم ہے, یعنی این ٹی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو وہ نہیں چھوڑتے. آصف علی زرداری صاحب پر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب گزشتہ سال بھی ایک موقع پر جب ان کے ایک اسپیچ سوشل میڈیا پر آئی تھی, تب ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کسی مخصوص کیفیت میں ہے, یہ کسی ممنوعہ شے کے زیر اثر یہ تقریر کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. تب آصف علی زرداری صاحب پر جو شک یا جو شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا, اب کی بار یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کسی ممنوعہ شے کے زیر اثر نہیں, بلکہ وہ مینٹلی فزیکلی انفٹ ہو چکے ہیں. اب آصف علی زرداری جو کہ ملک کے یا آپ سمجھیں کہ ریاست کے سربراہ ہیں, ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے, ریاست کے سربراہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائن آف فیڈریشن ہے, یعنی کہ وفاق کی علامت ہے. اس کے علاوہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز, اور ایسا بندہ کیسے یعنی ہماری ٹروپس کو لیڈ کر سکتا ہے جس بندے کا اپنا کوئی, یعنی وہ جب الفاظ ادا کر رہا ہے تو لڑکھڑا رہا ہے, اس کے علاوہ جب وہ بول رہا ہے, اور پورے ان کی تقریر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک بار بھی بمشکل کسی کے سامنے نظریں ملائی ہوں. تو آصف علی زرداری صاحب شدید ترین ذہنی علالت یا پھر جسمانی علالت کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اس عہدے پر نہیں ہونا چاہیے. کیا صدر پاکستان کو ریموو کیا جا سکتا ہے؟ کیا آصف علی زرداری کو ریموو کیا جائے گا؟ اس پر بعد میں آتے ہیں. کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صدر پاکستان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 47 اور اس کا جو کلوز ہے 1, اس کے تحت اگر کسی بھی ایوان کی جو کل رکنیت ہے, مثال کے طور پر اس وقت جو سینٹ کی کل رکنیت ہے وہ ہے 96 میں سے 48, یعنی 48 ممبر کسی بھی ایوان کے سربراہ, مثال کے طور پہ جو سینٹ کا سربراہ ہوتا ہے یا سینٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیئرمین سینٹ. اس کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ صاحب ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے, اور ان کی جو ذہنی جو ایک صلاحیت ہے یا جسمانی صلاحیت ہے یہ پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتے بطور صدر, تو ہمیں ان کا ریموول چاہیے. اس کے بعد پھر وہ جو ریزولوشن موو ہوتا ہے اور پھر اس پہ ووٹنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اگر اتنی ووٹنگ ہو گئی, یعنی کہ آدھے ممبر یا پھر اس سے کہیں زیادہ, تو اس کے کچھ نمبرز ہیں. اور اس کے علاوہ جب پارلیمنٹ میں جو کسٹوڈین ہوتا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں, تو پارلیمنٹ کا اس وقت کا جو نمبر ہے 336, اس کا آدھا نمبر اگر یہ کہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آصف علی زرداری کو ہم ریموو کروانا چاہتے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریموو ہونا چاہیے ان بنیادوں پر, تو پھر آصف علی زرداری کو ریموو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونے والا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سینٹ میں کوئی اکثریت نہیں ہے. اگر کوئی اکثریت ہے تو وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے, یا جو اتحادی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ان کے پاس ہیں, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کارڈ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اگر ان کے پاس یہ موقع ہوتا بھی تو بھی یہ ممکن نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں آخر میں عاطف اسلم صاحب پر. عاطف اسلم صاحب نے ایک ترانہ ریلیز کیا, اور یہ پاکستان کے قومی دن کے موقع پر, یعنی کہ یوم پاکستان کے موقع پر عاطف اسلم صاحب کا جو ترانہ ہے سب کا شجرہ پاکستان, اور یہ ترانہ جیسے ریلیز ہوا تو اس کے ابھی جو ویوز ہیں, میں راؤنڈ فگرز میں بات کروں گا 40 کے ویوز, لیکن میں نے جو ویوز دیکھے تھے وہ 37 کے. میں احتیاطاً 3000 ویوز بڑھا کے تاکہ غلطی کا احتمال کم ہو تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور عاطف اسلم صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پر جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے 3.95 سبسکرائبر, 3.59 سبسکرائبر ہیں, 3.59 ملین سبسکرائبر یہ عاطف اسلم صاحب کے ہیں. اور تقریباً کوئی عاطف اسلم کے سبسکرائبر نہ بھی ہوئے, کوئی 30,60,000 کے قریب ان کے سبسکرائبر بنتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیوریشن ہے 5 منٹ 14 سیکنڈ کی, انہوں نے ایک ملی نغمے ٹائپ ویڈیو شیئر کیا, بلکہ ملی نغمہ ہی ہو گیا سب کا شجرہ پاکستان. اس سے پہلے کوئی 8-9 دن پہلے عاطف اسلم نے ایک نعت جو کہ پبلش کی تھی اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ پر,
اس کے تھے کتنے ویوز؟ 453 کے ویوز، یعنی کہ 4,53,000 ویوز۔ اس سے پہلے آ جائیں 237 کے ویوز، یعنی ایک مہینہ پرانی ویڈیو۔ اس سے پہلے بھی عاطف اسلم کی جو ویڈیوز پہ ویوز ہیں وہ کم ضرور ہیں، لیکن وہ ویڈیوز کوئی بہت ہی معروف ویڈیوز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹیزر تھا، اب ٹیزر پہ اتنے ویوز آتے ہیں جتنے آنے چاہیے، البتہ عاطف اسلم کے نسبتاً کم نظر آ رہے ہیں۔ 30 کے ویوز، اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، اور ایک شارٹ انہوں نے اپلوڈ کیا، اس کے کوئی 17,000 ویوز تھے۔ اب دلچسپ بات ہے کہ عاطف اسلم نے کامنٹ سیکشن آف کر دیا ہے۔ کامنٹ سیکشن آف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، اور کیوں دیں گے؟ کیونکہ عوام کے اور مسلح افواج کے درمیان ایک خلیج ہے، ایک ظاہر بد اعتمادی ہے، اور یہ افواج پاکستان کے سربراہان بھی اس کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ISPR بھی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کا جو منفی پروپیگنڈا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان ایک خلیج ہے۔ بہرحال ISPR کے آفیشیل اکاؤنٹ پر چلتے ہیں، اور یہ یوٹیوب اکاؤنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عاطف اسلم صاحب نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ اس ترانے کو پبلک کیا جائے، حالانکہ کرنا چاہیے عاطف اسلم صاحب کو، اگر انہوں نے گایا ہے تو۔ باقی وہ ترانے ویسے بھی، یا کوئی بھی ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ISPR کو آفیشیل یوٹیوب چینل جس کے سبسکرائبر ہیں 5.99 ملین، 5.99 ملین، یعنی کہ تقریباً 60 لاکھ لوگ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو پہ کتنے ویوز ہیں جو ISPR کا ترانہ عاطف اسلم صاحب نے باقاعدہ گایا ہے؟ اس کے 2,30,000 ویوز۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے 6 سال پہلے 2019 میں دور کا حوالہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جب عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان اتنی خلیج نہیں تھی، تب کیا تھا؟ تب ویوز تھے 230 ملین۔ اب تک کے ISPR کے سب سے زیادہ ویوز اس ترانے کے ہیں، جس کا نام ہے ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد، اور یہ ساحر علی بگا نے 2019 میں گایا تھا، پاکستان ڈے کے موقع پر ہی، یعنی موقع بھی دیکھیں، مناسبت بھی دیکھیں۔ اس سے پہلے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے 2015 میں، اس کے 162 ملین ویوز۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں 2014 میں APS کا سانحہ ہوا تھا، تب 62 ملین ویوز آئے تھے، بڑا دشمن بنا پھرتا۔ یہ ٹاپ رینکڈ ویڈیوز ہیں ISPR کی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں جو صورتحال بن رہی ہے، اس میں عاطف اسلم صاحب بڑے ہی مایوس ہیں، اور عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس پہ اگر کامنٹ سیکشن آپ پڑھیں گے ISPR کی جانب سے ریلیز کی جانے والی ویڈیوز میں، تو اس میں آپ کو متعدد افراد گالیاں دیتے ہوئے یا بدزبانی کرتے ہوئے ISPR یا پاک فوج پر عدم اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام اور فوج، دیکھیں، ادارہ برا ہو سکتا ہے، ادارے میں موجود کچھ افراد برے ہو سکتے ہیں، پورا کا پورا ادارہ برا نہیں ہو سکتا۔ ادارے پر جو آپ کا بد اعتمادی کا جو ظاہر تاثر ہے، وہ اس حوالے سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ادارے میں کچھ بڑے افراد انفرادی طور پر وہ کچھ ایسا کارنامہ ایسے گل کھلا رہے ہوں جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان ہو، لیکن ادارہ پورا کا پورا برا نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے وہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے۔ اور ابھی جو بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں وہ کون ہیں؟ افواج پاکستان۔ اس میں جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں وہ کون ہیں؟ فورسز اینڈ پیرا ملٹری فورسز۔ تو یہ سب آپ کے سامنے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔